अस्सलाम वालेकुम सीरियल 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हुए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रखें और ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और के दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हमें नहीं पता होता, बट हम सबकी ज़िंदगी में डिफरेंट तरह की स्ट्रगल्स होती हैं और हर स्ट्रगल के वक्त में अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए, ऐसा इंसान मिल जाए जो आपसे कोई अच्छी बात कर दे, अगर आप पर आपसे रूड ना हो, तो उसकी वजह से दिन बड़ा इंप्रूव हो जाता है। इसे यही सोच के अगर कभी किसी की बात बुरी लग भी जाती है, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हो जाएं, फौरन रिएक्ट मत करें, थोड़ा सा काम डाउन और फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम के सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 43 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्रीज। अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूं तो 8 है, जो कि काफ़ी हाई है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर से तो कोशिश करें सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, सफ़ेद रंग का कपड़ा सर पे बांधें और ठंडे पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर कैरी करें और दिन के थ्रू आउट पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें। अगर हवा की बात करते हैं तो 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है और अगर आप खुले जगह पर हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा महसूस होगी हवा, और जैसे जैसे आप शहरी इलाके में आते जाएंगे वैसे वैसे हवा आपको कम महसूस होने लगेगी। अगर हम बात करते हैं विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी 14 किलोमीटर्स है और क्लैरिटी है इस वक्त, जो कि आपको पता है थोड़ी बहुत हेज़ हमेशा ही होती है, बट आज एक्चुअली में नहीं है। अगर हम बारिश की बात करते हैं अगले 10 दिन में बारिश के कोई अमकान आते हैं। हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव नोट पे, एक पॉजिटिव मैसेज पे करते हुए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो, उनको सच्चाई की तलकीन किया करो, बच्चों को झूठ से बचा के रखना, झूठ से बचा के रखना। हमारे यहाँ ये मामूल बन चुका है कि अगर कोई बाहर आदमी आया मिलने के लिए, अब्बा उसको मिलना नहीं चाह रहा, इस मासूम बच्चे को अब्बा ये कह के भेजता है, बेटा जो बाहर अंकल आए हैं उन्हें कह दो कि अब्बा घर में नहीं है। ये झूठ है, झूठ, गुनाह है कबीरा। इससे अपने बच्चों को बचाओ। बच्चों की सबसे पहली और अच्छी तरबियत गाह किसी ज़माने में माँ बाप की तरबियत हुआ करती थी। आज हमने वो तरबियत करना छोड़ दी, इसलिए ये औलाद हमारी आंखों की ठंडक नहीं बन रही, वबाल जान बन चुकी है। इसलिए इनकी अच्छी तरबियत करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़रूर बात करें और जहाँ पर छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स हमारी ज़िंदगी में कितनी इंप्रूवमेंट ला सकती हैं, और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को इंप्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें। और आपको पता है इसी के साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनके बारे में ज़रूर बात करें। आज भी क्राइम के हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद शहर में जहाँ पर एक तरफ हमें क्राइम के रेट्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर एट द सेम टाइम हमारे इदारों की तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है चीज़ों को इम्प्रूव करने की, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, तब्दील हो रही हैं, उसी तरह से ज़रूरत है कि हम लोग भी कोशिश करें, एज सिटीजन्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और उसके साथ साथ ये भी कोशिश करते रहें कि जहाँ तक हो सकता है इदारों के साथ मिल के काम करें, और जो हमारा रोल है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी पूरा होना चाहिए इस प्रोसेस के अंदर, ताकि हम मिलकर अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को सेफ बना सकते हों और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ आज दो बहुत ही खास मेहमान इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे बातचीत करेंगे इसी हवाले से।
کوشش کریں گے کہ جنرل چیزوں کے حوالے سے بات کریں اور اسپیشلی کس طرح سے کرائم ریٹ کو کم کیا جا سکتا ہے اور کرنٹلی کرائم کی کیا سچویشن ہے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو جی سید علی ناصر رضوی صاحب موجود ہیں جو کہ سی پی او فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے بیورو چیف ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں, اس لیے آپ کو اسپیشلی ہم تھینک یو کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر کرائم کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں سر, تو فیصل آباد شہر میں پچھلے کچھ عرصے میں کرائم ریٹس بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اداروں کی طرف سے پوری کوشش کی جاتی ہے, اور ایز سٹیزنس ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, کیا رول ہونا چاہیے ہمارا اس پروسیس میں, کیسے ہم اداروں کے ساتھ مل کر اپنے شہر کو سیف بنا سکتے ہیں. شکریہ فاطمہ, بہت اچھا موضوع ہے, اور سی پی او صاحب نئے آئے ہیں تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. ان کی شہرت ایک اچھے پولیس آفیسر کی ہے, اور توقع کرتے ہیں کہ آنے کے بعد کرائم ریٹ کم ہوگا اور جو بڑا کرائم ہوتا ہے اس پر قابو پانے میں مدد ملے گی. یہ سوال کہ ہم کس طرح ریٹ پر قابو پا سکتے ہیں اور شہریوں کی کیا ذمہ داری ہے, سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں فائٹنگ کے لیے, کہ کتنے شہریوں کے لیے ایک پولیس آفیسر یا ایک پولیس اہلکار ہونا چاہیے, وہ ہمارا بہت گیپ ہے. بہت گیپ ہے. ہماری ٹوٹل نفری جو ہے وہ آبادی کے تناسب سے, اس تناسب کو جو ایک کانسٹیبل اور شہریوں کی تعداد کا ہونا چاہیے, وہ بہت زیادہ گیپ ہے. یہی وجہ ہے کہ, اور پھر اس کے علاوہ جو ہماری پولیس ہے اس کو مختلف قسم کی اسپیشل ڈیوٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں, دفاتر میں بھی, مختلف تھانوں میں بھی تعیناتیاں ہوتی ہیں, تو کافی زیادہ پھر اور زیادہ کم ہو جاتی ہے نفری. تو ایک وقت میں مجھے یاد ہے کوئی 20,000 کے قریب ایک سی پی او صاحب تھے, ہمارے دوست تھے, ان سے پوچھا کہ کتنی ضرورت ہے, اور اس بات کو بھی میرے خیال 10 سال گزر گئے ہوں گے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آئی جی صاحب سے کہا کہ مجھے 20,000 کی نفری فیصل آباد کی آبادی کے تناسب سے چاہیے, اور ٹوٹل نفری جو 7,000 یا 7.5 اس کے لگ بھگ ہے, اور جس میں سے آدھی جو ہے تقریباً وہ نکل جاتی ہے ڈیوٹیز میں. سب سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ نفری بڑھائی جائے, پھر جدید وسائل جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں. ہمارے تلخ حقائق ہیں کہ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ملنے کی وجہ سے جو پیٹرولنگ ہوتی ہے, شہر کے اندر گشت کرنا ہوتا ہے پولیس نے, وہ اس سے بھی پہلو تہی کرتے ہیں, کہیں کھڑے ہو گئے کہیں. اور وسائل کی کمی آپ کو پتا سب سے بڑا ایک وجہ ہوتی ہے کرائم فائٹنگ کے حوالے سے, فورس کی کمی, جدید وسائل کی کمی, جس میں جدید گاڑیاں, جدید اسلحہ, اور پھر تربیت اور سٹاف کی موبیلٹی کے لیے ضروری وسائل. یہ فیکٹ ہے, یہ نہ کسی ایک سی پی او کا ایشو ہے, نہ کسی ایک گورنمنٹ کا, یہ عرصے سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جدید وسائل سے لیس کرنا چاہیے پنجاب پولیس کو اور فیصل آباد پولیس کو. جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر توقع کرتے ہیں. اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پولیس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو, چونکہ پاور جب ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو پولیس کے پاس پاور تو ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک پاور ہوتی ہے, کسی کو بھی پکڑ کے جو مرضی ان سے کر دو, ایسا ہوتا نہیں لیکن ہو جاتا ہے. تو پھر اسی طرح جب اختیار ملتا ہے تو پھر بہت سارے ایس ایچ اوز یا نیچے پولیس اہلکار, ظاہر ہے پھر وہ تنخواہ بھی کم ہوتی ہے, دیگر مسائل میں پڑ جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ان کی تنخواہیں, ان کے جو مراحت ہیں اس میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ وہ ایسی پریکٹسز میں انوالو نہ ہو. اور اگر پھر بھی اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر ایسا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے محکمے کے اندر, انصاف کا اور انضباطی کارروائی اس قسم کی ہونی چاہیے کہ یہ تصور ہی نہ کیا جا سکے کہ پولیس کے اندر بھی کوئی غلط بندہ ہو سکتا ہے. یعنی جنہوں نے تحفظ دینا ہوتا ہے, اگر انہی میں کچھ لوگ غلط نکل آئیں تو پھر ظاہر ہے پھر تو پرابلم ہو جائے گی. وہ جسے کہتے چوکیدار ہی اگر چوروں سے مل جائے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہوتا ہے نا. تو یہ چند معروضات ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق, بلکہ میکسیمم تعلق جو ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف ہے, ان سے ہے کہ گورنمنٹ نے وسائل دینے ہیں. اب آگے بات جو اویلیبل ریسورسز کے اندر بیسٹ پرفارم کرنا, وہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رضوی صاحب جو ہیں یہ اپنی کرائم فائٹنگ کی شہرت کی وجہ سے اور اپنے تجربے کی وجہ سے
اللہ کرے کہ فیصلہ جو تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا اور آبادی کے لحاظ سے ان کی جتنی تیزی سے آبادی گرو کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے، اس میں بہت ضرورت ہے کہ یہ کامیاب ہوں، ورنہ تو پھر شہر ڈاکوؤں اور چوروں کے رحم کرم پر ہوگا۔ بالکل سر، اور ڈیفینیٹلی ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، امیدیں بھی ہیں، اور آپ نے ریسنٹلی فیصل آباد شہر آپ آئے ہیں، تو ابھی تک آپ کا ایکسپیرینس سو فار کیسا رہا ہے؟ کرائم کی سچویشن جتنی ابھی تک آپ دیکھ پائے ہیں کہاں پر اسٹینڈ کرتی؟ تھینک یو ویری مچ میم۔ پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ ڈوگر صاحب کا، کہ انہوں نے آج اپرچونٹی دی کہ 41 کے تھرو میں تمام فیصل آباد کے لوگوں سے مل سکوں، ان سے بات کر سکوں، اور جو گھر گھر گلی گلی محلے محلے جا کے ممکن نہیں ہے 11-12 دنوں میں، وہ میں آپ کے چینل کے تھرو اپنا میسیج آگے دے سکوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں 41 کا کہ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، لیکن اصل ویلکم تب ہوگا جب آپ اسی شو میں یہ بتا رہے ہوں گے کہ ریسورسز کی کمی کے باوجود، اسٹرینتھ کی کمی کے باوجود یہاں پر کرائم میں جو کمی آئی ہے اور جو لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے وہ مثالی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا اور بہت ان قریب آئے گا جس میں ہم دوبارہ شو کر رہے ہوں گے، اور اس میں یہی چیزیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں گا۔ جس وقت بھائی نے سب چیزوں کا احاطہ کیا تو مجھے محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی 41 کے کوئی ایسی کوئی اتھارٹیز میں سے کوئی نہیں بیٹھا، بلکہ کوئی پولیس کا ہی ہمارا نمائندہ بیٹھا، پولیس کے ایشوز کو اجاگر کر رہا ہے، تو میں بڑا ممنون ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار دس جی۔ لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں، جنگیں جو ہیں وہ اپنی شرائط پہ جیتی نہیں جاتی۔ واٹ ایور وی ہیو گاٹ، جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں، ان ریسورسز کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ مین پاور میں ہیں، چاہے وہ مٹیریل ریسورسز ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، چاہے وہ اسٹرینتھ ہے، چاہے وہ ویپنز ہیں، ان ریسورسز کو بڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ آج فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 8,000 کے لگ بھگ ہے، اور 8,000 جو مجاہد ہیں، 8,000 جو خادم ہیں عوام کے، وہ دن رات شب و روز محنت کرتے ہیں عوام کو تحفظ دینے کے لیے۔ یہی اسٹرینتھ کچھ دیر قبل 6,000 تھی، 4,000 تھی، تب بھی یہاں پر جو سی پی او ڈی پی او تھے، جو آفیسرز تھے، جو سپاہ تھی، وہ اپنی پوری محنت کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ جہاں تک کرائم کا تعلق ہے تو نو ڈاؤٹ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر، اور پھر یہاں پر جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اس اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے کرائم زیادہ ہے، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کرائم کو آرگنائز طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس سے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بڑا افیکٹولی ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ چیز صرف یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ دیر آر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ٹو فائٹ کرائم۔ آپ کی کمیونٹی پولیسنگ ہے، ہارڈ کور پولیسنگ ہے، اگریسو پولیسنگ پیٹرن ہے، آپ کی پریونٹیو پولیسنگ ہے، ڈیٹیکشن ہے، سو دیر آر سو مینی تھنگس۔ بس سب سے بہتر اور سب سے مؤثر چیز یہ ہے کہ کرائم کو انہی لوگوں کے ذریعے کنٹرول کروایا جائے جن کے حفاظت کی قسم کھائی ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ میں یہاں پر اگر یہ کہوں کہ یہاں پر صرف 8,000 پولیس کے جوان یا پولیس کے نفری ہے تو شاید ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پولیس کی نفری 1,60,00,000 ہے۔ جو 80 لاکھ آبادی ہے وہ سارے کے سارے، ہر وہ شخص جس کے ذہن میں پازیٹیوٹی ہے، ہر وہ شخص جو کرائم سے نفرت کرتا ہے، ہر وہ شخص جو کوئی غیر قانونی سرگرمی دیکھ کے ہمیں 15 پہ کال کرتا ہے، میری نظر میں وہ پولیس کا جوان ہے، پولیس کا آفیسر ہے، وہ ہماری سپاہ کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کرائم کو مل کے ڈیل کرنا ہے۔ کمیونٹی پولیسنگ ہے یہ ہمارا رول، بیسیکلی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ہمیں جب 15 اس وجہ سے بنایا گیا ہے، جو انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے، کہ جو ہی 15 پہ کوئی کال ریلے ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ وہ 15 کی کال ہمارا کانسٹیبل نہیں کر رہا ہوتا، وہ 15 کا کال ہمارا کوئی اپر سبارڈینیٹ یا کوئی آفیسر نہیں کر رہا ہوتا، وہ 15 کی کال اس شہر کے وہ شہری کر رہے ہوتی ہیں جنہیں کرائم سے نفرت ہے۔ اور میں آپ کو میم یہ چیز بتاؤں، اور ڈوگر صاحب کے بھی، کیونکہ انہوں نے تمام چیزوں کا کہا، ہم یہ محسوس کرتے ہیں دیٹ ود پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی۔ پاور کی کانوٹیشن یہ بھی ہے
کہ طاقت کا آنا اصل میں ذمہ داری کا آنا ہے، اور یہ طاقت نہیں، یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ قسم وہ ہے جو اس طاقت کے گرد گھومتی ہے، اس ذمہ داری کے گرد گھومتی ہے کہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے لوگوں کی جان مال عزت کی رکھوالی کے لیے۔ ابھی شہر میں پریونٹیو ایکشن کو ہم نے بہت زیادہ سٹارٹ کیا ہے، پکٹنگ، سنیپ چیکنگ اور مختلف جگہوں پہ ناکہ بندی پوائنٹس، اور وہ ناکہ بندی پوائنٹس یا پکٹنگ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو تنگ کیا جائے، وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی مشکوک ہے تو اس کی مشکوک سرگرمی کو دیکھا جائے۔ کوئی بینک سے پیسے نکالتا ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ راستے میں لٹ جاتا ہے، اس کی وہ ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی، اس کے جو ریپرکشنز ہیں اس کی فیملی پہ، سوسائٹی پہ، جو سوسائٹی ٹرامیٹائز ہوتی ہے، وہ چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ جب کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو جاتا ہے تو آج موٹر سائیکل وہ رکھتا ہے جو اس موٹر سائیکل پہ اپنے بچوں کو سکول چھوڑتا ہے، جو اس موٹر سائیکل پہ اپنی تمام گھر کی اکنامک ایکٹیویٹی کو چلاتا ہے، اور جب اس سے وہ موٹر سائیکل چھن جاتا ہے نا میم، یا چوری ہو جاتا ہے، تو اس کی جو حالت ہے، اس کی جو پلائٹ ہے، وہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ ہم نے ہر اس انسان کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو کہ پازیٹیو ہے، جو کہ سمجھتا ہے، جو ہمارا شہری ہے۔ اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بتاتا چلوں اور یہ وعدہ کرتا چلوں فیصل آباد کی عوام سے، ان شہریوں سے، اپنے میں کہتا ہوں کہ جن کی خدمت کے لیے ہمیں مامور کیا گیا ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو انشور کریں گے کہ لوگوں کی عزت کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کریں، اور تمام کرمنلز کو بڑا کلیئر میسج ہے کہ اگر یہ چیزیں اس طرح سے چلانے کی کوشش کریں گے تو ہم 100% ان کو نیست نابود کریں گے۔ we are not going to spare them، اور 100% قانون بالکل اپنا راستہ لے گا۔ they will be thrown behind the bars، اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں، ہماری جو گاڑیاں ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جس کا ذکر کیا ہے ڈوگر صاحب نے، یس ایگریڈ، اس کے مطابق یہاں پر نہیں ہے، لیکن جو ڈیڈیکیشن ہے، جو کمٹمنٹ ہے، وہ جو جذبہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں جو مرضی سٹینڈرڈ لیے ہیں ان تمام سٹینڈرڈز میں بڑھ کر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ، اینڈ آئی ایم سو گلیڈ بیکاز آئی تھنک سر ظفر آپ اگری کریں گے کہ ہوپ فل محسوس ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ آفیسرز ہماری فورسز میں شامل ہوتے ہیں، اور اسپیشلی فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں، بیکاز فیصل آباد نگلیکٹ ہو جاتا ہے، بہت سارے بڑے شہروں کی طرف چل جاتا ہے، ایون دو ہم تھرڈ لارجسٹ سٹی ہیں اور ہماری انڈسٹری اتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے، پھر بھی اس طرح سے فیصل آباد پہ فوکس نظر نہیں آتا ہے۔ سو کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی آگے چلتے ہوئے؟ ایک تو میرا فرسٹ انٹریکشن ہے سی پی او صاحب سے، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ بڑے آؤٹ سپوکن ہیں، بات کرتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، اور بولنے پہ ان کو قدرت ہے، ملکہ حاصل ہے، اور جو بات عوام کے دلوں میں ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان پہ یہ الزام بھی ہے کہ یہ تسلی، اور بہت اس انداز سے کہ جیسے آپ کا دکھ ان سے زیادہ کوئی محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ مطلب ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ جہاں کو 50 لاکھ کی ڈکیتی ہوئی تھی، وہ اتفاق سے میں نے پچھلے دن دیکھی، تو وہ حالانکہ ان کے خلاف ہی ایک طرح کی پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ 50 لاکھ کی ڈکیتی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح سے مطلب لیکچر دے رہے ہیں اسلام کے حوالے سے، اور کہ مطلب ان کو بہت زیادہ دکھ ہے، بہت پریشانی ہے، بہت تکلیف، اور یہ فیکٹ ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ کے جو پولیس نے کرنا ہوتا ہے وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن جسے ایک کہتے ہیں کہ پیشنس ہیئرنگ، پلس یہ کہ آپ جو اگریوڈ پارٹی ہے یا جس کے ساتھ کچھ زیادتی ظلم ہوا ہے، اس کے دکھ کو اسی طرح محسوس نہیں کریں گے اور اس کے مداوے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوگا۔ سب سے جو طاقت ہوتی ہے پولیس کی، سب سے بڑی، کسی بھی محکمے کی، کسی بھی ذمہ دار عہدے پہ فائز پولیس آفیسر یا کسی بھی آفیسر کی یا کسی محکمے کے ہیڈ کی، کہ جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہوتی، کہ پبلک کا اگر ٹرسٹ آپ پہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلے گا تو یہ چھوڑیں گے نہیں، پولیس اپنا پورا زور لگائے گی، متعلقہ محکمہ اپنا پوری زور لگائے گا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، وہ ٹرسٹ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ بریک سے واپس آ لیں تو انشاءاللہ پھر اس میں بات کرتا ہوں۔ بالکل سر، بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے اور جلدی سے واپس آ جائیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं क्राइम के हवाले से, और आपको पता है हमेशा फैसलाबाद शहर इन अ वे निगलेक्ट होता रहा है फॉर डिफरेंट रीजंस, और ज़्यादातर फोकस बड़े शहरों की तरफ रहता है। और इवन तो फैसलाबाद शहर तीसरा बड़ा शहर है, फिर भी उस तरह से यहाँ पर क्राइम के हवाले से इतनी इम्प्रूवमेंट और हम नहीं देख पाए हैं पिछले कुछ अरसे में जितनी होनी चाहिए थी। यानी बड़े अफसोस की बात है, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और एज सिटीजन ज़रूरत है कि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम लोग हमेशा सारा जो भी बर्डन है वो पुलिस के ऊपर डाल देते हैं, बट एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी हम क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारा किरदार है, हमारा रोल है, उसको हम एटलीस्ट पूरा करें? और जब तक हम ये नहीं समझ रहे थे कि शहरी के तौर पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किस तरह से अपनी कम्युनिटी के लिए चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तब तक चीज़ें एक्चुअली में इम्प्रूव नहीं हो सकती। कभी भी पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती, फोर्सेस अकेले काम नहीं कर सकती, और सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका पूरा साथ दें। जहाँ पर हो सकता है हम क्राइम प्रिवेंशन की तरफ आएँ, जहाँ पर हमारे कुछ डिफरेंट इशूज़ हैं उनको पुलिस के सामने रखें, जो हकाइक हैं जो कि शायद आम तौर पर डिस्कस नहीं किए जाते, उनको डिस्कस करें, ताकि पुलिस को अंदाज़ा हो कि किस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में आज एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह की चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। एज सिटीजन्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज शहरी हम क्या कर सकते हैं, क्या रोल है हमारा, क्या किरदार है हमारा, उस पर बात करते हैं। सर जफर की तरफ चलते हैं। सर जफर, एज सिटीजन्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? और आप हमेशा जब भी हम कम्युनिटी की हमने बात की, मूवमेंट की बात की है, आप हमेशा बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, और बड़ा ज़रूरी है कि हमारे शहरी समझें, फैसलाबाद के शहरी समझें कि हमारे अपना क्या रोल है, हमारा अपना क्या किरदार है इस सारे प्रोसेस के अंदर। फातिमा, बेसिकली जर्नलिस्ट जो है उन्हें तो कहा जाता है कि सोसाइटी के वो वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटीज। तो उसमें हमारा काम तो ये है कि हमने जहाँ कहीं भी रियासत के लिए, शहरियों के लिए कहीं कोई ख़तरा पाया जाता है तो हमने एकदम से अलार्म बजा देना कि मतलब कुछ है, कुछ गलत हो रहा है। और हम हमेशा से बड़े क्रिटिक रहे हैं पुलिस के भी, जहाँ कहीं भी खराबी होती है हम पे एक इल्ज़ाम ये होता है कि यार आप जो नेगेटिव चीज़ें बड़ी हाईलाइट करते हैं। हम कहते हैं कि जो अच्छा कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, जहाँ कहीं आप कोताही कर रहे हैं वहाँ हम आपको याद दहानी कराते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। उसका भी मकसद ये होता है कि इसको भी ठीक कर लें। और ख़ासतौर पर अब सीपीओ साहब अभी आए हैं तो हमने तो ज़ाहिर है अभी इनके लिए एकदम से ये तो नहीं कहना कि अभी तो नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे। खबरें तो चलती रहे, तैयब कौन सा माफ़ करता है, उसने तो देते रहना खबरें कुछ ना कुछ। और वो जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, वो कल आईजी साहब आए थे, बड़ा जोर लगाया उन्होंने कि मीडिया को नहीं बुलाया, लेकिन ये बात नहीं आया, पहुंच गया, क्योंकि ड्यूटी है ना अपनी अपनी। हमने कहा चलें यार आईजी साहब बात नहीं करेंगे ना करें, लेकिन वहाँ होना ज़रूरी इसलिए होता है कि कहीं खुदा न खासा को मिसहैप हो जाता है कुछ चीज़, तो हमारी टीम का होना ज़रूरी होता है। सो उस रोल में तो हम कोताही नहीं करते, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि देखें एक जब नई टीम आती है तो उसको मौका तो देना चाहिए ना। आते ही अब आप शुरू कर दें क्रिटिसिज्म तो वो भी मुनासिब नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब बिल्कुल नई अब गवर्नमेंट भी बदली है, टीम भी बदली है, तो हमारा रोल ये है कि हम उनको आगाह करें, और वो जानते भी हैं कि जितनी बड़ी आबादी है उसके तनासब से एक तो वसाइल की कमी है, प्लस माजी में ऐसा रहा है कि यहाँ पुलिस के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल पाए जाते हैं। इवन सुहेल चौधरी साहब, हमारा उनका लव एंड हेट का रिलेशनशिप रहा है, लेकिन उस दौर में भी उन्होंने खैर सजाएँ बड़ी दी बाज़ बंदों को, बहुत सारी और भी बातें होती थी, लेकिन काफ़ी उन्होंने पकड़े भी बंदे। एक दौर में चौधरी सजाद डीआईजी होते थे, जो बाद में एफआईए में चले गए। उस वक्त ऐसे वाक़यात कुछ हुए जहाँ पुलिस वाले, अगर पुलिस वालों ने बुज़दिली दिखाई तो उन्होंने कहा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके खिलाफ पर्चा कराऊंगा और उसको टर्मिनेट करूंगा। इन चीज़ों से ये होता है कि महकमे के अंदर एक स्पिरिट पैदा होती है, क्राइम फाइटिंग स्पिरिट पैदा होती है, बहादुरी और जुर्रत आती है। तो इसी तरह फिर जो अभी सीपीओ साहब ने बात की ना कि हम जितने भी शहरी हैं वो भी हमारी ताकत हैं, हमारी फोर्स हैं, हमारे मेंबर हैं, हमारे हिस्सा है हमारा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और वो उसी वक्त आती है जब आप शहरियों को ये एतमाद देते हैं कि पुलिस जो है वो दिन रात शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। देखिए कोताही हो जाना और बात है, वसाइल कम होने की वजह से किसी चीज़ में सुस्ती हो जाना और बात, लेकिन अगर ये ट्रस्ट डैमेज हो जाए कि जी पुलिस खुद मिली हुई है चोरों से, या कोई ऐसा मामला है, या पुलिस के कुछ अहलकार वो दूसरों से पैसे लेके ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वो ट्रस्ट जब डैमेज हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं। उसमें बहुत सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे वाक़यात इतने तसलसल से आते रहे हैं
کہ کئی دفعہ لگتا تھا کہ کیا سی پی او صاحب جو ہیں اس وقت کے کہ کیا یہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے خلاف اتنے سخت ایکشن لے لیں، کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے جو پولیس کے اندر جو مجرمانہ حرکتوں میں پائے گئے بندے. تو دو طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. ایک جو باہر آپ نے لڑنا ہے جو جرائم پیشہ عناصر ہوتے ہیں، ایک کے اندر سے جو ان کو سپورٹ دینے والے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، گینگ اپ ہو جاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ڈاکوؤں سے، چوروں سے، جو کھلے دشمن ہوتے ہیں ان سے تو آپ لڑیں گے، لیکن جو خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں کار فرما اس ساری وارداتوں کے اندر، جو محکمے کے اندر سے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور وہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس پہ قابو پانا اور اس کو روکنا اور ان کی جڑیں کاٹنا. تو ایسے میں جب یہ اس حصے میں بھی اگر سی پی او صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیکسس تو ہوتے ہیں کرائم پہ، کہتے ہیں کہ پولیس والا اگر تھانے دار اگر تگڑا ہو اور وہ صحیح طور پہ اپنے باس کی ہدایات کے مطابق عمل شروع کر دے تو اس کے علاقے سے واقعی کرائم میں بہت زیادہ نمایاں کمی آ جاتی. تو سی پی او صاحب سے ہم ابھی تو انشاءاللہ اللہ کرے ہم بہت جلد وہ پروگرام بھی آپ کر رہی ہوں جب سی پی او صاحب دوبارہ تشریف لائیں اور یہ بڑے فخر سے اعلان کریں کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کہہ کے گیا تھا تو آج اللہ کے فضل سے وہ سٹیج آ گئی ہے کہ آج انشاءاللہ نہ تو کوئی یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ جرائم ختم ہو جائیں، منیمائز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جرائم تو جب سے دنیا میں آیا ہے اسی دن سے جرائم کا آغاز ہو گیا تھا، جب پہلا قتل ہوا پھر آگے چلتا رہا سلسلہ. تو سوسائٹی کی کیونکہ جرائم کی وجوہات بے شمار ہوتی ہیں. تو آج مجھے کم بولنا چاہیے. اتفاق یہ ہے کہ مجھے بھی بولنے کی عادت ہے اور سی پی او صاحب ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ بولنے کا ایک فائدہ ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے بات کی جاتی کہ بول لو تاکہ پہچانے جاؤ. آپ جب تک بولیں گے نہیں کیسے پتہ چلے گا آپ کے اندر کیا ہے. اب ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کئی بڑے کٹے وٹے جائے پولیس آفیسر ہوتے گل ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی بس یوں بن کے بیٹھے. یار آپ عوام دوست اگر پولیس آفیسر تو پھر عوام سے انٹریکٹ کریں، ان سے بات کریں، ان کو مخاطب کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کو انوالو کریں. جس تعاون کی توقع آپ کر رہے ہیں وہ انوالومنٹ کے بغیر اور ان کو وہ ٹرسٹ دیے بغیر کہ یہ جو سی پی او صاحب ہیں یار یہ بڑے عوامی ہیں، یہ ہمارا خیال رکھیں گے، اور ان سے مجھے پھر یہ خوشی ہوتی ہے کہ یار بولنے والا تو آیا نا بندہ. یہ سب بڑی خوشی کی بات ہے. بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، کروشل پارٹ ہوتا ہے بلکہ آئی تھنک جس طرح سر سفر نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ ٹرسٹ بڑا ضروری ہے، کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، اور جب تک عوام کے ساتھ آپ کا وہ ایک لنک ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک کام مشکل رہے گا. لیکن جیسے وہ ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کافی سارا کرٹیسزم آف کورس اچھا بھی ہوتا ہے. کرٹیسزم آپ کو بہتر کرنے پر مجبور کرتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو لمیٹڈ ریسورسز کی جس طرح ہم نے بات کی، لمیٹڈ پولیس فورس کی ہم نے بات کی، نمبرز کم ہونے کی بات کی، فنڈنگ کے حوالے سے ڈفرنٹ طرح کے ایشوز کی بات کی. آپ لوگوں سے اگر ہم بات کریں گے جو آپ نے ابھی تک دیکھا ہے فیصل آباد شہر کے حوالے سے پولیس فورسز کے اندر، آپ نے ابھی تک کون سے ایشوز دیکھے جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنس کے حوالے سے چیزیں مشکل نظر آتی ہیں؟ اچھا میم، سب سے پہلے تو جو ضروری بات آپ نے کرٹیسزم کی میں کرٹیسزم کو بڑا ہی پازیٹیو لیتا ہوں اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور اپنے یقین پہ یقین کامل رکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز ہائی لائٹ کی جاتی ہے فرام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، بیسیکلی وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. ہمیں یہ چیز بتانا کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے، یہ بیسیکلی کرٹیسزم نہیں، یہ میری نظر میں کلمہ حق بلند کرنا ہے. اور جو میڈیا کا رول ہے، جو جرنلسٹ کا رول ہے، اس جرنلسٹ کا اور میڈیا کا رول بنتا ہی یہ ہے کہ جو اگر کوئی اچھا کام کیا ہے اور اگر اس کی تعریف رہ بھی جاتی ہے تو وہ کل ہو جائے گی، کیونکہ اچھا کام جو ہے وہ رہے گا، وہ ٹریول کرتا ہے خوشبو کی طرح. لیکن اگر برا کوئی چیز ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کی فوری طور پہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے تو امیڈیٹلی بتانا چاہیے. اگر آپ گاربیج کو کارپیٹ کے نیچے کر دیتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سٹنکی ہو جاتا ہے، اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے اس گاربیج کو نکال کے باہر پھینکنا. میں ہمیشہ ہی ظفر صاحب نے بات کی کہ جس طریقے سے لوگوں کو تسلی دینے والی، لوگوں سے بات کرنے والی، تو میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ ہمیشہ ہی
میرا تمام لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے جو سویپرز ہیں، جو بلدیہ کے ملازمین ہیں، وہ ہمارے گلی محلوں کو صاف کریں، ہماری سڑکوں کو صاف کریں. بات یہ ہے، یہ جو اس ظاہری گندگی سے آپ صفائی چاہتے ہیں، تو اصل صفائی یہ نہیں. اصل صفائی وہ ہے جو کرمنلز کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے، کرمنلز کو سوسائٹی سے دور بھگا کے ہم جو صفائی کرتے ہیں، دیٹ از دی ریئل کلینزنگ. وہ اصل صفائی وہ ہے. اور جس طرح سے 41 کا رول ہے، تو پچھلے 11 دن میں جو میں نے رول دیکھا ہے، اور جس طریقے سے آپ لوگ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو یقین کریں ہماری سیکیورٹی برانچ جو ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکیورٹی برانچ سے مس ہو جاتی ہیں، جو آپ کے ذریعے ہمیں چیز پتہ لگتی ہے. آپ نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے متعلق آپ نے بھی بات کی، ظفر صاحب نے بھی بات کی، اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم کی بات کی. اس سے پہلے کہ ہم، کیونکہ آئی نو کہ اس پہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں بات کرنی پڑے، کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کتنی ضروری ہے اور کرٹیسزم کو صحیح طرح سے لینا کتنا ضروری ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیریس اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بات کی، اسپیشلی کرٹیسزم کو صحیح فارم میں لینا، صحیح طرح سے لینا کتنا ضروری ہے. اینڈ آف کورس بریک میں بالکل جانے سے پہلے ہم انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے، جہاں پر ہم پولیس کے ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بٹ دین اگین اس کو صحیح طرح سے لینا، اس کو صحیح طرح سے ڈیل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک ہمارے جو سی پی او ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے وہاں پر ضرور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، جہاں پر پرابلمس ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا. آئی تھنک سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پارٹ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ ایکچولی میں ایکسیپٹ کیا جائے کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پر آتے، پولیس فورسز کے اندر جو ایشوز ہیں، جس طرح سر ظفر نے کچھ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس طرح سے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کو نارملائز کیا جا سکتا ہے ود ان دا پولیس فورسز. اچھا، میں بتاتا چلوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی سے پہلے ایک چیز آتی ہے وچ از کالڈ ریئلائزیشن. وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ایشو ہے کہاں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو ٹریگر کر سکیں. تو ریئلائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کلیئر چیز ہو کہ کیا جو ایشو ہے وہ کوئی سپرفیشل ہے، وہ ڈیپ ڈاؤن ہے، وہ آپ کے پرفارمنس کے متعلق ہے، وہ کس چیز کے متعلق ہے. سو آفٹر ریئلائزنگ دی ایشو وین وی اسٹارٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی، تو میم اس میں ایک بڑا ہی کلیئر ہمارا میسج ہے جو تمام جتنے بھی ہماری فورس ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ فورس کے کسی بھی جوان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو گینگرین ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ کینسر زدہ ہو جائے، تو جسم کے باقی حصے کو بچانے کے لیے اس کینسر زدہ حصے کو کاٹ دینا، اس کو مکمل طور پہ ختم کر دینا. اگر وہ علاج کے قابل نہیں، اگر کوئی انسان انکوریجبل ہے، تو پھر ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میں میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہوگی، اگر تفتیش کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے، اگر پریونشن آف کرائم اور ڈیٹیکشن آف کرائم میں جو ایک سٹینڈرڈ ریکوائرڈ ہے وہ سٹینڈرڈ میٹ نہیں کیا جائے گا، تو پھر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی صرف شو کاز اور ایکسپلینیشن کی حد تک محدود نہیں رہے گی. آئی ڈو ناٹ بلیو ان ایشوئنگ شو کاز نوٹسز، دیٹ از نتھنگ. آپ ایک سمپل کاغذ پہ سائن کر کے دے دیتے ہیں اور آپ کا 1 سے 2000، 2 سے 6000 آپ کا پائل اپ ہوتا رہتا ہے ورک. چیز بڑی سمپل ہے. جیسے کہ ہمارے جو اچھے فزیشن ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کو ٹریٹ کرنا ہے تو فل تھروٹل کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، پورے اگریشن کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. تو چیز یہ ہے لوگوں سے اچھا بولیں، ان کے ساتھ بہتری کریں، کرائم فائٹ کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو پلکوں پہ آنکھوں پہ. ادروائز انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میں نہ صرف یہ کہ ہم ڈپارٹمنٹل ایکشن لے رہے ہیں، نہ صرف ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا جائے گا، بلکہ اگر کرمنل ایکشن کی ضرورت پڑے گی تو میری نظر میں وہ پولیس کا جوان، وہ پولیس کا آفیشل اور وہ پولیس کا آفیسر زیادہ خطرناک ہے جو کہ پولیس میں رہتے ہوئے کسی کرمنل کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جو پولیس میں رہتے ہوئے عوام کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. تو جہاں تک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے میم، تو آفٹر گیٹنگ ریئلائزیشن کہ کہاں پر خرابی ہے، ریسٹ
रेस्ट एश्योर कि जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रिक्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, उसको ट्रिगर किया जाएगा। मैं बताता चलूं, आपकी जो जब रियलाइजेशन की बात की जाती है तो रियलाइजेशन हमें मीडिया की तरफ से भी मिलती है, रियलाइजेशन हमें अपनी सिक्योरिटी ब्रांच से मिलती है, रियलाइजेशन हमें अपने इंटरनल हमारा जो मैकेनिज्म है जिससे हमें चीजें आती है वहां से मिलती हैं, हम क्राइम मीटिंग करते हैं वहां से मिलती हैं। सीपीओ का काम सिर्फ ऑफिस में बैठ के एक बंद कमरे में, शीशे के कमरे में बंद करके वहां पे बाहर लाल बत्ती जला के मीटिंग हो रही है, वो नहीं। हमारा काम है लोगों में जाना, हमारा काम है इफ पीपल कैन नॉट कम टू अस व्हाई कांट वी गो टू देम। ये चीज कहना कि दफ्तरों में बैठे हैं लोग, आज 10 कंप्लेनेंट आए हैं, 20 एप्लीकेंट आए हैं, बाजारों में जाएं, मोहल्लों में जाएं, कॉलोनीज में जाएं, जिसको खुली कचहरी कहते हैं। बेसिकली खुली कचहरी जो है, ओपन कोर्ट का मतलब ही है कि लोगों तक पहुंचें, चाहे वो लोगों तक आप ओपन कोर्ट के जरिए पहुंचें, पेट्रोलिंग करते हुए लोगों के पास रुक जाएं, मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचें। इस तरह के फोरम्स जो हैं, जैसे आज हम इस फोरम में बैठे हैं, इस तरह के फोरम में लोगों के जो मसाइल आप उजागर करती हैं या आप उजागर करेंगे। मैं आपको ये चीज बताता चलूं, जैसे जफर साहब ने बात की, मैं जब आप मुझे बुलवाएंगे मैं तब आऊंगा, और आने का मकसद ये होगा कि आपको मैं बताऊं कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और आप हमें बताएं कि हम कहां पर ठीक और कहां पे गलत हैं। बिल्कुल, एंड ये आई थिंक कि कम्युनिकेशन पे वापस चला जाता है कि कम्युनिकेशन कितनी जरूरी है, चाहे वो मीडिया के दरमियान हो, ऑफिसर्स के दरमियान हो, आवाम के दरमियान हो। सर जफर, हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की और बिकॉज ऑफ वक्त बिल्कुल लिमिटेड है, मैं चाहती हूँ हम रैप अप कर सके अपने पूरे डिस्कशन को। क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी आगे चलते हुए, और हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात की, डिफरेंट इश्यूज विद इन द पुलिस फोर्सेस की बात की, और आवाम और पुलिस के दरमियान जो एक गैप और लैक ऑफ ट्रस्ट है उसकी भी बात की। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए फातिमा, मुझे बड़ी खुशी हुई सीपीओ साहब से मिलकर। मैंने जैसे बताया फर्स्ट इंटरेक्शन मेरा, एक शख्स आउटस्पोकन है, वुसअत कल्बो नज़र रखता है, तनकीद सुनने का हौसला रखता है, इंटरेक्ट करता है, उसको पसंद, और वो तमाम चीज़ें जो हमारे जहन में होती हैं कि यार ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता। मतलब बड़ी खूबसूरत बात की कि मतलब इफ पीपल कांट कम टू अस व्हाई कांट वी गो टू देम। तो ये बहुत बड़ी बात, जो कुछ भी इन्होंने कहा, अगर ये इनके अमल में ढल जाता है, कोई ये थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, इरादे हैं, ये इरादे अगर अमल में ढल जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी भी वजह से फैसलाबाद में क्राइम पर काबू ना पाया जा सके। क्योंकि फैसलाबाद में शहरी तावन बहुत करते हैं, बड़े अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और फैसलाबादी जो हम ओवरऑल देखते हैं, हम शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मुस्बत जहन के। तो जब भी कोई ऐसी एफर्ट होती है, कोशिश होती है, कोई भी इस अज़म के साथ आया तो उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया है। तो इसलिए मुझे तवक्को है कि सीपीओ साहब के जो अज़ाइम हैं, जो इरादे हैं, जो इनकी नीयत है, इंशाल्लाह जब ये अमल में ढलेगी इनके इरादे, तो एक भरपूर ज़बरदस्त एक नया फैसलाबाद जिसमें क्राइम, और वो ख्वाब भी अल्लाह करे जो हम देखते हैं कि क्राइम फ्री फैसलाबाद, तो उसकी तरफ हम लगता है कि बढ़ सकेंगे तेजी। सर, जहाँ पर हमने सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की, हम किस तरह से शहरी होने के तौर पर पुलिस की मदद कर सकते हैं, अगर सिर्फ ब्रीफली आप मान सकें? मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि आज सीपीओ साहब हम में मौजूद हैं, मैं ये सवाल उन पे छोड़ता हूँ, ताकि हम चाह रहे हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन पुलिस के साथ, पब्लिक के साथ हो, कि वो शहरियों से क्या तवक्को करते हैं कि वो शहरी किस तरीके से उनकी हेल्प करें। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैम थैंक यू वेरी मच। मैम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मैम पहली तो बात यह है कि किसी से भी कुछ तवक्को करने से पहले उसकी जो तवक्कुआत आपसे हैं वो पूरी करें। ये एक्सपेक्ट करना कि शहरी एकदम हमें इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे, ये तवक्को करना कि वो हमारे हाथ मजबूत करके 15 पे कॉल करके हमें बताएंगे कि कहाँ पर कोई गैम्बलिंग डेन है, कहाँ पर कोई बंदा चौराहे पे सरेआम या किसी जगह पे छुप के किसी की इज्जत को नीलाम कर रहा है, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि इस तरह का एक्सपेक्ट करना, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरे किए बगैर शायद कोई मुनासिब नहीं होगा। अभी यहाँ पर मैं बड़ा क्लियर है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हमने ऑफिस टाइम किया है, सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, और है ये 24 आवर्स, लेकिन सुबह 9 से 2 बजे तक एक्टिवली बैठे हुए हैं कि अगर किसी का कोई इशू है तो उस इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। इन 11 दिनों में अपनी विजिबिलिटी बढ़ा के, एक्टिविटी जितनी भी है उसको बढ़ा के, लोगों के करीब जाके, लोगों से मिलके, अपनी बात करके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। और मुझे ये चीज पता है कि वंस उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो फिर
हमारी तवक्कुआत ये है कि वो हमें बताएं और हमसे करवाएं। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा हमेशा कोशिश रही है कि डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करें और जितने भी इश्यूज़ आपको आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं उनके बारे में हमेशा डिस्कशन करें, चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आने की कोशिश करें। और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही होती है, जब भी कोई इशू आपको नजर आए, अगर सोसाइटी के अंदर हमारा काम है उनको हाईलाइट करना, मंजर आम पर लेकर आना, डिस्कशन के लिए ओपन करना। आप एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तब ही आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। और क्रिटिसिज्म हमारी कभी भी कोशिश नहीं होती है, बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू इश्यूज़ को सॉल्व करना हमारी कोशिश रहती है। आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे बात करेंगे डिफरेंट एजुकेशन के इश्यूज़ के हवाले से। हमारा पहला सेगमेंट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के हवाले से होगा, किस तरह से स्टूडेंट्स को इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और कहाँ पर फैसिलिटीज़ को इंप्रूव किया जा सकता है, रिसोर्सेज को इंप्रूव किया जा सकता है। टीचर्स के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे, कहाँ पर चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ जो अटैच्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी बात करेंगे, कहाँ पर उनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। और ज़रूरी है कि अगर हम बच्चे को अच्छी तालीम देना चाहते हैं कि टीचर्स के पास भी अच्छी रिसोर्सेज मौजूद हों उनके लिए, चाहे वो इकोनॉमिकली हम बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, टीचर्स के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बच्चों के लिए है। एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट तरह के इश्यूज़ पर आज हम कोशिश करेंगे कि रोशनी डालें और डिस्कशन के लिए ओपन करें। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौसब जावेद कंबो मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं एजुकेटर्स एसोसिएशन के। आज डिफरेंट इश्यूज जिस तरह से मैंने मेंशन किया उन पर बात करने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट करें। सबसे पहले स्कूल्स की तरफ आ जाते हैं, बच्चों की तरफ आ जाते हैं, बच्चों को किस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ा है। और आप मुझे बता रहे थे बुक्स के हवाले से, बुक्स अभी तक बच्चों को नहीं मिली हैं, छुट्टियां सर पर आ चुकी हैं, किस तरह से बच्चे मैनेज कर पाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि हम तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम करें ताकि हमारे मुल्क और कौम आगे तरक्की कर सके। ये बुक्स की बात आपने की है, छुट्टी गर्मियों की छुट्टियां हो गई, लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा रहा कि उनको बुक्स डिलीवर नहीं हुई। जो गवर्नमेंट फ्री बुक्स देती है बच्चों को, वो वेयर हाउस तक तो खबर है कि कुछ बुक्स पहुंची हैं, लेकिन आगे स्कूलों तक नहीं पहुंच सकी, बच्चों तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि ये लोकल इंतज़ामिया की तरफ से और हेड टीचर्स और टीचर्स की तरफ से ये भी किया गया कि जो पुरानी बुक्स हैं, जब हमने रिज़ल्ट अनाउंस किया तो बच्चों को पाबंद किया कि वो पुरानी बुक्स दे जाएं स्कूल में, और उनको उन बुक्स को जो नए स्टूडेंट्स आए उनको देने की कोशिश तो की। लेकिन वालिदैन और बच्चे भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें चूँकि नई बुक्स देना होती हैं फ्री ऑफ कास्ट, तो शायद ये टीचर्स जो हैं ये अपनी तरफ से कुछ दो नंबरी कर रहे हैं। एक तो हमारी जो टीचर्स और हेड टीचर्स की पोजीशन है वहाँ पे ये बड़ी डिस्टर्ब हुई। फिर ये कि कुछ कोर्सेज भी चेंज हुए। अब जो नए कोर्सेज आए हैं उनकी जब बुक्स उनके पास नहीं होंगी तो वो ये छुट्टियों के 2 माह बिल्कुल ज़ाया करके आ जाएंगे। कुछ वालिदैन जो मेरी तो वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि वो तवज्जो करें अब बच्चों पे, और हमने बहुत हद तक कोशिश की गाइड करने की वालिदैन को भी बच्चों को भी कि आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। लेकिन बहरहाल ये एक हमारी कौम भी एक नेचर है कि हम उस वक्त काम करते हैं जब हमारे सर पे पूरा बोझ हो और कोई डर खौफ हो, फिर ये करते हैं। प्यार से समझाने की सारी कोशिश की, लेकिन बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, बड़ी परेशानी है कि बच्चे बिल्कुल ज़ीरो से भी पीछे चले जाएंगे इन छुट्टियों में। छुट्टियों में अगर उनके पास बुक्स होती, मेरी अपनी बेटी के पास बुक्स नहीं है, तो वो आज मेरी मिसेज अभी कह रही थी कि इन बुक्स का कोई इंतज़ाम करें, तो मैंने कहा वो सेकंड हैंड बच्चों से ले लेते हैं, वो इसको पढ़ाते हैं घर पे या कोई एकेडमी ट्यूशन वगैरह जहाँ पे भी उसने करना है। अब बुक्स नहीं होंगी तो बच्चे तो बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएंगे। और जो वालिदैन, अब हमारी जो ख़ास तौर पे देहातों में वालिदैन को इतना कंसर्न होता नहीं बच्चों की तालीम के साथ, जो बदकिस्मती है खैर हमारी, तो वो बच्चे बड़े आराम से उनसे कहते हैं जी किताबें नहीं हैं तो क्या पढ़े। तो ये एक मेरा ये मानना है कि ये प्लानिंग जो है ना, ये इसको मिस प्लानिंग कहा जा सकता है। आपको लगता है कि क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये एक रीजन हो सकता है कि फोकस बच्चों की तरफ, बच्चों के एजुकेशन की तरफ नहीं आ सका?
بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو سنیریو آپ جس کی بات کر رہی ہیں یہ تو اب آیا ہے. جب بالکل سموتھلی سسٹم چل رہا ہوتا ہے تب بھی ہمارے جس پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے اس کی پہلی ترجیح تعلیم کبھی رہی ہی نہیں ہے. یہ ایک ہماری اس قوم کا بڑا سانحہ ہے سمجھ لیں کہ نہ تو بجٹ کے حوالے سے اسکولوں کو اور بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی فیسیلیٹیشنز کے حوالے سے. یہ ابھی بکس کا اعلان تو کیا ہے گورنمنٹ نے. اب دیکھیں جو سیکٹری لیول کے لوگ ہیں جب ٹیکسٹ بک بورڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا پلان کرنا ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہی ہیں نا. اب منسٹر نہیں ہے, سی ایم نہیں ہے, فرض کر لیں کچھ ان کے ایشوز ہیں آپس میں, تو اس کے باوجود یہ کام تو ہونا ہی چاہیے تھا نا. یہ تو سی ایم نے تو بکس نہیں بنانی اور اس نے تو نہیں کرنا, اس نے تو ایک آرڈر کیا ہوا ہے, اس پہ عمل درآمد ہی کرنا ہے. اب بیوروکریسی پہ مجھے بہت اعتراض ہے اس بات پہ کہ وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے بہت اپنی سپیڈ جو ہے نا وہ سلو رکھتے ہیں, چاہے وہ پروموشن کے معاملات ہوں, چاہے بچوں کے معاملات ہوں. یہ کتابیں ہیں این ایس بی وغیرہ ابھی نہیں آیا. کوئی اندازہ کہ کب تک یہ بکس دے دی جائیں گی؟ ابھی جو میری انفارمیشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کچھ بکس وہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں ویئر ہاؤس تک پہنچ چکی ہیں لیکن ابھی مکمل نہیں آئی. لازمی طور پہ جب کمپلیٹ ہوں گی پھر یہ ڈلیور کریں. لیکن دیکھیں نا جی آج چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں, بچے تو گھروں کو چلے گئے ہیں. اگر آج ہمیں وہ بکس دیتے بھی ہیں تو ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہاں ہم یہ ضرور کریں گے کوشش, اور میں اپنے ٹیچر کمیونٹی سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر چھٹیوں میں آپ کو بکس مل جاتی ہیں تو آپ بچوں کو چھٹیوں میں بھی بلا کے ان تک بکس ضرور ڈلیور کریں اور ان کو کچھ نہ کچھ جب بکس دیں تو کچھ نہ کچھ ان کو سمجھانے کی, ان کو یہ گائیڈ کرنے کی کہ جی آپ چھٹیوں میں یہ کچھ. حالانکہ یہ جو ہمارے لوکل آفیسرز ہیں ان کے کہنے پہ, ان کے فورس کرنے پہ, ان کے گائیڈ کرنے پہ ہم نے بچوں کو ہوم ورک بھی دی. کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں لیکن ہوم ورک ہم نے دیا ہوا ہے چھٹیوں کا تاکہ وہ کچھ نہ کچھ انگیج رہیں. تو کوشش تو ہم نے تو اپنے لیول پہ پوری کوشش کی ہے, لیکن گلہ صرف ہے کہ ہر اتھارٹیز جو ہیں وہ اس میں وہ رول پلے نہیں کرتی جو ان کا بنتا ہے. اچھا, اگر ہم بات کرتے ہیں کریکولم کی, آپ کو پتا ہے کہ نیا کریکولم کوشش کی جا رہی ہے رول آؤٹ کرنے کی. سب سے پہلے بات کیا اس نئے گورنمنٹ کے بعد بھی یہ انڈر وے رہے گا, بیکاز ہمیں پتا ہے کہ یہ ون نیشنل کریکولم پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا, تو کیا وہ ابھی بھی کنٹینیو رہے گا اور ابھی تک کیا پوزیشن ہے, سکسیس کہاں تک مل پایا ہے؟ دیکھیں جی نیشنل کریکولم پہ یہ نئی گورنمنٹ کیا سٹینڈ لیتی ہے یہ تو مجھے ابھی نہیں پتا. خیر اس بارے میں کبھی کسی سے کچھ ڈسکشن نہیں ہوا اور انہوں نے اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی واضح پالیسی دی ہو کہ ہم اس کو پرانے والا ہی چلائیں گے, نیشنل کریکولم جو سنگل نیشنل ہے اس کو چلائیں گے یا اس میں کوئی اور تبدیلی کریں گے. یہ تو ابھی وضاحت کے ساتھ نئی گورنمنٹ کا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے, ان کا پیغام آیا بھی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ چاہے کوئی بھی ہو ان کو چاہیے کہ جو پازیٹیو پالیسیاں کوئی گورنمنٹ بناتی ہے جو نئی آئے وہ اس کو کنٹینیو کرے. یہ کنٹینیوٹی نہ ہونا بھی ایک بڑا دشوار گزار معاملہ ہوتا ہے خاص طور پہ ٹیچرز کے لیے کہ اب وہ کیا کریں, پتہ نہیں یہ سنگل نیشنل کریکولم چلائیں گے آگے کہ نہیں چلائیں گے, یہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں گے. ایک بالکل ایسی ہی ایک بات وہ جو آفٹر نون اسکول انہوں نے انصاف آفٹر نون اسکول چلائے تھے اس کا بھی ایک ایشو یہی ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی چلیں ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ مجھے نہیں پتا اس کا ایشو کیا ہے. بارہا یہ جہانگیر صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا اور بھی بہت سارے لوگوں نے, ہم نے بھی پلیٹ فارم پہ لوکل اس کو ہائی لائٹ کیا. لاسٹ 6 منتھ کی جو سیلریز ہیں آفٹر نون اسکول میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں وہ ان کو نہیں ملی ابھی تک. اور یہ حیران کن بات ہے کہ جب میں کسی اور ڈسٹرکٹ میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو مل گئی ہے. یہ فیصل آباد کا ایشو ہے. اب یہ ہمارے جو سی او صاحب ہیں تو بڑے ایکٹیو اور معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا جانتے ہیں. اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں نہیں ان کو یہ پیمنٹ مل رہی, اور وہ تذبذب کا شکار ہیں اس وقت. نہیں اندازہ کہ سیلریز نہیں مل رہی, اس کو آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا. اچھا اب چھٹیوں کے بعد وہی آفٹر نون والے بچے آئیں گے جب, تو ان کو کیا کہاں وہ سٹینڈ کریں گے کوئی پتہ نہیں. اب اس سے امیج خراب ہوتا ہے اسکول کا اور ٹیچرز کا
اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا امیج خراب ہوتا ہے کہ ایک پالیسی آپ بنا لیں پھر اس کو کنٹینیو نہ کریں. نئی گورنمنٹ ابھی یہ دیکھیں ان کا اگر وہ ٹرن اوور پورا کرتی ہے یہ گورنمنٹ 1.5 سال, تو اس کے بعد نئی گورنمنٹ اگر کوئی اور آ جاتی ہے تو پھر کوئی اور نئی بالکل پالیسی. جی, کنسسٹنٹ رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے ہماری پالیسیز کے اندر, اسپیشلی بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اس طرح سے کسی بھی طرح کی انریلائبلٹی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے فیصل آباد شہر سے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی حافظ محمد عمر فاروق بات کر رہا ہوں. میرا تعلق 52 JB ملا پور فیصل آباد سے ہے. بالکل جی, بتائیں کچھ شیئر کرنا چاہیں گے یا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ایک مصعب جوید صاحب کی ذات سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بچیوں کا اسکول ہے کہ جو مڈل تک ہے, جبکہ اس کی بلڈنگ بھی کافی تعداد میں اس میں کمرے روم بھی ہیں اور اس کا ایریا کم از کم 21 کنال 9 مرلے پہ مشتمل ہے, لیکن بچیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. مڈل سے آگے بچیوں کو 9ویں 10ویں کلاس کے لیے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ ایسی بچی ہیں کہ جو اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی, وہ اس وجہ سے کنوینس کا ان کو انتظام کرنا پڑتا ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں آپ کی ذات سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمارے اس اسکول کو مڈل سے ہائی لیول تک کیا جائے. اور پہلے بھی کافی لوگوں نے اس کے لیے ریکویسٹ کی ہے, درخواستیں دی ہیں, لیکن کسی نے نہیں سنی. تو آپ کی وساطت سے محترم مصعب جوید صاحب کی وساطت سے یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے کم از کم بچیوں کے اسکول کو مڈل سے ہائی لیول تک کیا جائے تاکہ بچیاں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. اور الحمدللہ گاؤں کے اندر ایک بڑا اچھا اور بچیوں کا ایک ان کا ذہن ہے اور ان کا ایک شوق ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں, لیکن اسکول قریب نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ بچیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ باہر جانا, پھر رکشوں کے اوپر اربن کے اوپر جانا. تو اس بالکل لیے جی, علاقہ ایک دفعہ پھر اگر آپ مینشن کرتے ہیں, آپ کہاں سے بات کریں؟ شک نمبر 52 JB ملا پور ہے. یہ غلام محمد آباد روڈ کے قریب سے آگے گاؤں آتا ہے, پوڑی والا روڈ کے اوپر. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا اور اتنا امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. جب بھی ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں, بچیوں کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور جتنا ہو سکے بچیوں کے لیے اور اپرچونٹیز پیدا کی جا سکتی ہوں, آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہوں. اتنا ہی رائٹ ہے بچیوں کا ایجوکیشن پر جتنا کہ لڑکوں کو ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آئی تھنک بڑی ہی خوبصورت ریکویسٹ ہمارے کالر کی طرف سے. جی اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہمارے دوست ہیں عمر فاروق صاحب, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام دیکھا اور ایک جینوئن پرابلم جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. تو یہ بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے اسکول کو اپ گریڈیشن کی بات کی. یہ لاسٹ ابھی جو سیشن گزرا ہے اس میں 1.5 سال پہلے جو لاسٹ گورنمنٹ تھی پنجاب کی, اس میں انہوں نے بہت سارے اسکول جو ہے اپ گریڈ کیے, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ جو اپ گریڈ کیے ہیں وہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کوئی نہیں کیا, جسٹ اس کے نام چینج کر دیے. بہت سارے اسکول ایسے ہیں جن کو ایلیمنٹری سے ہائی کر دیا, کلاسز بٹھا دیں, ٹیچر کوئی نہیں ہے. ٹیچرز کی تو پہلے ہی اتنی زیادہ کمی ہے کہ کوئی کہہ لیں کہ 40% جو ٹیچرز کی کمی ہے پورے پنجاب میں, اور نئی بھرتی پچھلے پورے ٹینیور میں اس گورنمنٹ نے کوئی نہیں کی. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور اس سے بھی جو بڑی فرسٹریشن کا شکار ہے جو ہماری کمیونٹی, وہ یہ ہے کہ نئی بھرتی اس کا برڈن بھی جو ٹیچرز موجود ہیں ان پہ ہے, اور پھر وہ سارا برڈن اٹھانے کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. ان کی پروموشن کے معاملات ہیں, ان کے ریگولرائزیشن کے معاملات ہیں, اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں اور مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. میں یہ بھائی کی بات کو آگے بڑھا کے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہوں یا بچیاں, اس میں تقسیم بالکل نہیں. اب وہ تو دور گزر گیا, اب تو بچیوں کو زیادہ بہتر انداز میں ہمیں تعلیم دینی ہے. اس کے لیے دور دراز علاقوں میں جانا بچیوں کے لیے لازمی طور پہ, دیہاتوں میں مشکلات ہوتی ہیں ان کے لیے. تو لوکل لیول پہ اگر ان کو اچھی اور کم از کم جو ہائی لیول کی ہے, ہائی اسکول لیول کی تعلیم ہے وہ ملتی ہے تو بڑی زبردست چیز ہے. لیکن
اس کو صرف کاغذوں میں یا نام باہر بورڈ پہ چینج کر دینے سے بات نہیں بنے گی. وہاں پہ فیسیلیٹیشنز دینی ہوں گی, وہاں پہ لیبارٹریز دینی ہوں گی, وہاں پہ ٹیچرز دینے ہوں گے, وہاں پہ سائنس ٹیچرز دینے ہوں گے. اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی مجھے صبح ایک میسج آیا کہ میں اردو کی ٹیچر ہوں اور میں 9th اور 10th کو میتھ اور بایو اور یہ سبجیکٹ پڑھاتی ہوں, کیمسٹری. تو وہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں. جو بچے جن کو ایک فل فلیج ٹیچر چاہیے سائنس کا, وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, اور جو اردو والا ٹیچر ہے وہ تو کوشش تو وہ الٹیمیٹلی کرتا ہی ہوگا, لیکن کیا اس کا وہ سٹینڈرڈ وہ مینٹین کر پاتا ہوگا؟ الٹیمیٹلی نہیں کر پائے بالکل. گا. اور ہمارے کالر نے ایریا اپنا مینشن کیا تھا غلام محمد آباد کے حوالے سے, اور چک نمبر 52 آئی تھنک ہاں جی, انہوں نے 52 کہا تھا. JB ہے. ہاں جی, بالکل. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے کہ کس طرح سے اگر وہ چاہتے ہوں کوئی ریکویسٹ فارورڈ پٹ ان کرنا, یا آگے اس پروسیس کو کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے آفیشیل طریقے؟ ہاں جی, اس میں 2-3 طریقے ہیں جی. اس میں ایک تو وہ اپنے ہمارے جو لوکل یہاں پہ CEO ایجوکیشن ہیں ان کے آفس میں بھی وہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اپنے لوکل کمیونٹی کی طرف سے, یا پھر اس سے بھی جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وہ MPAs اور MNAs کو باور کروائیں کہ یہ کام جو ہے یہ کرنے کا کام ہے. اور آج کل میرا خیال ہے کہ جو جیسے ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو اس 52 JB جس علاقے میں ہے وہاں پہ جو MPA صاحب ہیں وہ بھی نون لیگ کے ہی ہیں. تو ناگرہ صاحب سے ریکویسٹ کریں جی آپ کے وہ اسکول کو اپ گریڈ کروائیں, ضرورت ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپ گریڈیشن جو ہے پھر میں یہی کہوں گا کہ کاغذوں اور بورڈ پہ نہیں ہونی چاہیے, فیسیلیٹیشنز کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹیچرز وہاں پہ ہوں اور بچوں کو جو باقی فیسیلیٹیشنز ہیں وہ بھی ملیں. دیکھیں ہمارا جو ہماری ایسوسیشن کا اور میرا ذاتی طور پہ بھی یہ موقف ہے کہ ہم صرف ٹیچرز کے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایسوسیشن بنا کے نہیں بیٹھے, ہم سکول اور بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنا کے بیٹھے. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا. بالکل, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے زمانے میں, اسپیشلی اگر ہم بات کریں جتنا ہو سکے ایجوکیشن کو ایکسیسیبل بنانا ضروری ہے, افورڈیبل بنانا ضروری ہے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا میرے ساتھ. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ڈفرینٹ ایشوز کی بات کریں جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو افیکٹ کرتی ہیں, بچوں کی پڑھائی کو امپیکٹ کرتی ہیں اور ٹیچرز کو بھی امپیکٹ کرتی ہیں. جہاں پر ضروری ہے کہ بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے آسانیاں پیدا کی جائیں, وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ٹیچرز کو پوری ریسورسز فیسلٹیز دی جائیں جس سے وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر ایک ٹیچر پریشان ہے اس بارے میں کہ اس کی نوکری رہے گی یا نہیں رہے گی, اسے پرماننٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, اس کے ہاؤسنگ کے مسائل سالو ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا اس کو سیلری وقت پہ ملے گی یا نہیں ملے گی, تو وہ کس طرح سے بچوں کو صحیح طرح سے پڑھا سکتے ہیں. اور ڈفرینٹ سیکٹرز میں بھی یہ ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں جابس کے حوالے سے. لیکن جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ صرف ایک گھر کے اوپر نہیں, صرف ایک فیملی کے اوپر نہیں, بلکہ ڈفرینٹ بچوں کے فیوچر پر بھی ہوتا ہے. اور کاؤنٹلیس بچے جو کہ اس ٹیچر سے پڑھے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے شاید نہیں پڑھا پائے گا ٹیچر جس طرح سے وہ تب پڑھا پائے جب اس کے پتا ہو کہ اس کی جاب سیکیورٹی اس کے پاس موجود ہے, اس کی تنخواہ اس کو وقت پہ مل جائے گی, اس کا جو ہاؤسنگ کا ایشو ہے وہ سالو ہو جائے گا. اگر ریٹائرمنٹ کے حوالے سے وہ پریشان ہے, پرماننسی کے حوالے سے پریشان ہے, وہ ایشوز بھی سارٹ آؤٹ کر دیے جائیں گے. چلتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف اور ان سے یہ سوال آئی تھنک پوچھنا آپ سے بہت ضروری ہوگا کہ ٹیچرز کے مسائل کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ ٹیچر کے مسائل کو حل کیا جائے. جی اس میں کوئی شک نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ جب ٹیچرز پریشان ہوگا اور اس کے جو پرابلمز ہیں وہ ہر وقت اسی میں گرا رہے گا, چاہے وہ آفیشیل ہوں, چاہے اکنامیکل ہوں, چاہے اس کے ہیلتھ وغیرہ کے ہوں, تو اس کی کارکردگی بہتر تو نہیں ہو سکتی. یہ اب سمجھنا ہوگا ہماری جو ہائر اتھارٹیز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو کہ آپ نے ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کر کے اس سے بہتر کارکردگی لینی ہے. ابھی لوکل یہاں پہ میں بات کروں تو باقی ڈسٹرکٹس میں تو جو لوگ کانٹریکٹ پہ ہمارے جو بھرتی ہوتے ہیں ان کو ریگولرائز کیا جاتا ہے ایکٹ کے ذریعے. تو یہاں پہ ریگولر جب کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے پرابلمس کریٹ کیے جاتے ہیں. کچھ پرابلم تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جینون ہے, کیونکہ یہاں فیصل آباد میں کچھ بھرتیاں ایسی ہوئیں فیک وغیرہ اور اس حوالے سے آفیسرز کو پرابلمز رہے. ہم ان پرابلمز میں آفیسرز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے چھان بین کر کے ہی ریگولرائز کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی
کچھ پرابلمز ایسے ہیں جیسے ہمارے آج کل جو پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں یا ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز ہیں ان کو ریگولر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی جب آپ بھرتی ہوئے تھے اس وقت کی فائل جو ہے نا وہ آپ کی ہونی چاہیے، ریکروٹمنٹ فائل. اب ریکروٹمنٹ فائل تو آفس کے پاس ہے، وہ ٹیچر کا تو قصور اس میں نہیں ہے. اگر وہ نہیں مل رہی اور اس کے نہ ملنے کی وجہ جو ہے وہ تو آپ ہیں، آپ نے اس کو سنبھالا نہیں ہے، تو نقصان تو ٹیچر کا ہو رہا ہے کہ وہ اب ریگولر نہیں ہو رہا. اور ریگولر نہ ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ پریشان ہے اس بات سے کہ ابھی میرا جو کانٹریکٹ پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی، میری جاب رہے گی یا نہیں رہے گی. اب وہ فائل ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ بھی اب کوئی پتہ نہیں ہے. یہ اگر میرا یہ مطالبہ ہے ہمارے جو آفیسرز ہیں ان سے کہ اگر آپ یہ اس طرح کی پالیسی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ان فائلز کو پھر سنبھال کے رکھیں. اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو آپ ہمارے ذمہ لگا دیں، ہم اس کو سنبھال لیں گے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ وہ فائل جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھریں اور وہ ملے نہ، اور لوگوں کی جو ان کے ریگولر ہونے کے جو بہرحال ایک ٹیچرز کے لیے جو کانٹریکٹ پہ بھرتی ہو ریگولر ہونا اس کے لیے بڑا وہ ایک خوشگوار اس کے لیے ہوتا ہے کہ چلیں اب میری سکون ہوتا ہے وہ، اس سے کارکردگی بھی اس کی الٹیمیٹلی بہتر ہوگی. لیکن اب وہ فائلیں نہیں مل رہی اور طرح طرح کی رکاوٹیں اس میں ڈالی جاتی ہیں جو ضروری ہیں اس پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن غیر ضروری رکاوٹیں ڈال کے اس کو ڈیلے کرنا یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اور جو بھی آفیسر نیا آتا ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز ساتھ لے کے آتا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے. اب دیکھیں ہمارے جو یہاں پہ ڈی او ایلیمنٹری ہیں میل سائڈ پہ، وہ ریٹائر ہونے والے ہیں ابھی کچھ عرصہ، 1 سال شاید ان کا رہ گیا. وہ الٹیمیٹلی چاہیں گے کہ جاتے جاتے میرے گلے میں کوئی ایسا پھندا نہ ڈال جائے. وہ ٹھیک ہے ان کی بات، ان کو محتاط رہنا چاہیے، لیکن جن لوگوں کا کام ہے، جن لوگوں نے ریگولر ہونا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی سائڈ سیو کرتے کرتے ان کی زندگی تو داؤ پہ نہ لگائیں. یہ میری ان سے بالکل یہ مطالبہ ہے کہ سر آپ اس کو چیک کریں. اگر وہ فائل نہیں مل رہی تو اس میں اس ٹیچر کا یا ہمارا کیا قصور ہے؟ اچھا، کیا اس سچویشن میں، بیکاز آف کورس بہت سارے لوگ اس سچویشن میں انکلوڈیڈ ہوں گے اور ان کو یا فائلز نہیں مل رہی ہیں یا ڈفرینٹ کوئی اور ایشو آرگنائزیشنل ان کو بتایا جا رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ اس سچویشن؟ یہ اصل میں جی ہم پلان کے ساتھ کوئی کام کرتے نہیں. یہ ہمارا قومی المیہ ہے، ہم ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت رہتے ہیں. اور جب دیکھیں نا جی یہ ریکارڈ تو میرا خیال ہے کہ جو بھرتی ہوا ہے، ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ تو ہمارے پاس اس کی ریٹائرمنٹ تک موجود رہنا چاہیے. اس کو کہیں نہ کہیں سنبھال کے رکھنا چاہیے، لیکن ہم سنبھالتے نہیں ہیں. ایسے ہی اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کہیں نہ کہیں پھینک دیتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ملتا نہیں ہے. اور اس جو یہ ایشو ہے اس کی جو سفر کرتا ہے وہ سارا صرف اور صرف ٹیچر کرتا ہے. باقی ساری چیزیں جن کی ذمہ داری ہے وہ بریو ذمہ ہو جاتے ہیں، جی نہیں مل رہا جی بس اتنی بات کیا کہ وہ تو ختم ہو گئی ان کی بات. اب سفر کس نے کرنا ہے؟ ٹیچر نے کرنا ہے. فرسٹریشن کا شکار تو ٹیچر ہے. تو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلان بنانا چاہیے اور اس پلان پہ پھر باقاعدہ عمل بھی کرنا چاہیے. یہاں پلان بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. جو نیا کوئی آفیسر آتا ہے وہ اپنے سسٹم کو لے کے چل پڑتا ہے. پھر یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ہمارا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، باقی ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوں، لیکن مجھے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ جو نوٹیفیکیشنز کیے جاتے ہیں وہ مبہم قسم کے کیے جاتے ہیں. ہر آفیسر اس کو اپنے حساب سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ابھی ایک ایشو ہے فیسیلیٹیشن، ٹیچر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے ہی، کہ 2014 کے جو سروس رولز ہیں پروموشن کے حوالے سے ان کو چینج کرنے کے لیے پچھلے 1.5 سال سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ اس کا ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا. اب نئی دنیا ہے، نئے قوانین ہونے چاہیے اور نئے راستوں پہ ہمیں چلنا چاہیے. اب ہم نے یونیورسٹیز میں تو جو 2 سالہ بی اے یا بی ایس سی اس کو ختم کر دیا اور بی ایس کی طرف چلے گئے. اب آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں جس نے بی ایس کیا ہوا ہے اس کو پروموشن نہیں مل رہی. کہتے ہیں جی وہ سروس رول نہیں ہے، اس کی اجازت دیتے، وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اب اس کو چینج میں نے تو نہیں کرنا، ہم تو جسٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اپلیکیشن دے سکتے ہیں، آفیسر سے بات کر سکتے ہیں کہ جی اس کو آپ چینج کروائیں. تو وہ جو کمیٹی ہے وہ پتہ نہیں کیا اس میں سے نکالنا چاہ رہی ہے کہ جسٹ بی ایس سی کی جگہ یا اس کو اپلائی کر کے آپ نے بی ایس سی لکھنا ہے نا. اب بی ایس کر کے وہ ایم ایس سی کے برابر تو آ گیا بندہ،
لیکن وہاں پہ چونکہ BSc لکھا ہوا ہے اس ورڈ سے آگے نہیں بڑھ رہے ہم، اور لوگ پریشان ہیں. جو BSc جس نے کیا ہوا ہے وہ تو پروموٹ ہو رہا ہے، جس نے BS یعنی کہ MSc کی ہوئی ہے وہ نہیں ہو رہا. یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، اور اس وجہ سے ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان میں کہہ لیں کہ اس طرح کی فرسٹریشن پائی جاتی ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں یہاں آ کے. اب دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک جونیئر جو ہے وہ پروموٹ ہو گئے، وہ آگے چلا جائے، آپ سینئر ہوں اور آپ کو پروموٹ نہ کیا جائے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں سیلری بینیفٹس کے حوالے سے، کوئی امپروومنٹ آئی ہے ریسنٹ ٹائمز کے اندر؟ سیلریز کی بات اگر ہم کریں تو دیکھیں اس وقت تو صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو ادر دین پرابلمز ہیں وہی اس میں ہی سارے وہ پڑے ہوئے ہیں. یہ سیلریز کی تو دیکھیں بات ہی بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس میں جو ڈسپیرٹی الاؤنس تھا 15%، اس کو وفاق میں دے دیا گیا. صوبے میں اس میں بہت سارا کام ہوا لیکن آگے سے وہ گورنمنٹ کا ایشو بن گیا. اب وہ ابھی تک وہ نہیں ملی. اب دیکھیں ایک بھائی جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، اس کو وہ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے، جو بھائی گورنمنٹ کے اندر جاب کر رہا ہے اس کو نہیں مل رہی. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر انتشار، ذہنی انتشار پھیلا رہا ہے یہ سارا کچھ. اور اس سے اگر کوئی کہے کہ جی ہم جی وہ معلمی پیشہ ہے اور ہمیں وہ سارا کام دنیاوی اور اکنامک ساری سائڈ پہ چھوڑ کے ہمیں صرف اپنا کام کرنا چاہیے، تو انسان ہیں ہم. بے شک وہ بات آپ کی ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ جی یہ معلمی پیشہ ہے، تو وہ تو اپنی طور پہ کام کر ہی رہے ہیں، لیکن انسان کی اپنی جو انٹرنل سچویشن ہے اس کو بھی تو جسٹیفائی اور سیٹسفائی رہنا چاہیے نا، پھر ہی وہ کر سکتے. یہ سیلریز کا بھی جو اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم سیلریز نہیں بڑھا سکتے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. میں تو حیران ہوں. یہ پچھلے دنوں میں ایک قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ رہا تھا ابھی 2 دن پہلے، تو اس میں جو ہمارے منسٹرز تھے اور باقی لوگ جو تھے وہ ٹائی اور کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل جی، اور آپ بڑی صحیح بات آپ نے کی کہ ڈفرینٹ ایکسکیوزز دی جاتی ہیں لیکن مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی نہیں آنا چاہتا. لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریہ ٹائم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، اسپیشلی اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جہاں پر آف کورس ٹیچرس کے مسائل بڑے امپورٹنٹ ہیں، اسٹوڈنٹس کے مسائل بڑے امپورٹنٹ ہیں. اوور آل انسٹیٹیوشنس میں کیا ایشوز چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. آگے بڑھتے ہوئے میں چاہتی ہوں اگر ہم تھوڑا سا مزید ٹیچرس کے جو سیلری بینیفٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ تھوڑا سا کلیریفائی کیجیے گا، کہاں پر ابھی کرسٹان کرتے ہیں اور کیوں ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا؟ دیکھیں جی، جو ملک کی اس وقت اکنامکس کی صورتحال ہے وہ آپ کے اور میرے سب کے ہمارے سامنے ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ جب تعلیم پہ پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے یا جو ہمارے ٹیچرز ہیں یا باقی ملازمین ہیں ان کی سیلری بڑھانے کی بات آتی ہے، تو اس وقت ہی یہ ساری سچویشن سامنے کیوں آتی ہے. باقی جو معاملات ہیں ہمارے، جو باقی یاشیاں ہیں وہ تو ہم پوری طریقے سے کرتے ہیں. جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے دیکھے، اتنی شدید گرمی ہے اور کوٹ وغیرہ پہن کے ٹائز ہوئے. وہ بھئی آپ کوٹ نہ پہنے، وہاں پہ آپ لوگوں کے زخموں پہ کیوں نمک چھڑکتے ہیں؟ لوگوں کے پاس تو پنکھا نہیں ہے اور وہ تو قمیض پہننے سے عاجز ہیں، اور آپ کوٹ پہن کے ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھے ہیں. کوٹ ٹھنڈی رکھیں آپ، اس کو کوئی بات نہیں، وہ آپ کا وہ ہے ایک سٹیٹس ہے، وہ ٹھیک ہے. اب لیکن آپ کوٹ شوٹ تو نہ پہن کے لوگوں کے سامنے آئیں. تو یہ اسی طرح یہ سیلریز کی بات اگر ہم کریں تو دیکھیں، جو دکاندار ہے اس نے 10 روپے کی چیز لی، پہلے وہ 5 روپے کی لیتا تھا، اب 10 کی اس نے خریدی، اس نے 12 کی بیچ لی. پہلے 5 کی لے کے 7 پہ بیچتا تھا. اسی طرح جو انڈسٹریسٹ ہیں انہوں نے بھی اپنی چیزیں جو ہیں ان کے ریٹس بڑھا دیے. جو ملازمین ہیں، جو ہمارے ٹیچرز کمیونٹی ہے یا باقی ملازمین ہیں، کلیریکل سٹاف اور باقی لوگ جو ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ تو اپنی سیلری خود سے نہیں بڑھا سکتے. اور یہ ہمارے جو ایکس پی ایم تھے عمران خان صاحب،
انہوں نے بارہا یہ بات کہی کہ ملازمین کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اس مہنگائی میں. جیسے ڈالر اوپر گیا وہ ایک کسی نے حساب وغیرہ لگا کے ہمارے وہ گروپ میں شیئر کیا تھا کہ جی آپ کی ڈالر بڑھنے سے آپ کی 40% جو سیلری ہے نا وہ کم ہو گئی ہے ویلیوز کے حساب سے, جو روپے کی ویلیو اس حساب سے. تو 40% تو ہماری کم ہو گئی ہے. اب اگر 5% 10% بڑھاتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کیسے مینج کریں گے سارے معاملات کو. پریشان ہیں لوگ اس معاملے میں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے. سیلریز پچھلے کئی سالوں سے نہیں بڑھائی گئی. ہمارا اب یہ لاسٹ جو بجٹ تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے, اس میں ہمارا خیال تھا کہ پہلے انہوں نے نہیں بڑھائی تو اس دفعہ بڑھائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی جب ملکی حالات جو تھے وہ اس کے بنا پہ وہ گورنمنٹ نہیں رہی. اب تو ہم تو جو نئی گورنمنٹ ہے اس سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ان ملازمین پہ بھی غور کرے, اور جو ڈیلی ویجز ہیں جیسے لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, فیکٹری اونر نے اپنی جو اس کی مصنوعات ہیں اس کے ریٹ تو بڑھا دیے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے نہیں, ان کی سیلریز نہیں بڑھاتے. گورنمنٹ نے وہ منیمم ویجز کی بات تو کی, لیکن اس پہ عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے اس پہ بھی غور کرنے کی بات ہے. امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آئی تھنک بہت جگہوں پہ ہم لیک کرتے ہیں. ہمیشہ ایک پالیسی کو انٹروڈیوس کروا دینا انف نہیں ہوتا, امپلیمنٹ کروانا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اسٹرکٹنس کے ساتھ امپلیمنٹ کروانا بہت ضروری ہے. بیکاز جہاں پہ آپ کہیں پر بھی لوپ ہولز چھوڑ دیں گے, جو کہ آئی تھنک ہمارے ہاں بہت عام طور پہ چھوڑے جاتے ہیں, وہاں پر کہیں نہ کہیں چیزیں اسٹریٹ لائن میں نہیں چلیں گی. چیزیں جس طرح سے چلنی چاہیے وہاں پہ نہیں چلیں گی, اور ہر کوئی کوشش کرے گا کہ اس لوپ ہول کا استعمال کرتے ہوئے. اور آئی تھنک اس میں ہماری اپنی رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے کہ ایز شہری ہم کیوں اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرنا چاہتے, ہم کیوں نہیں چاہتے کہ اگر کسی اور کے لیے آسانی ہو سکتی ہے تو ہم اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں. چھٹیوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. بچوں کی چھٹیوں میں کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وقت کہ کس طرح سے وہ اپنی ایجوکیشن کو لے کے چلیں گے؟ ٹیچرز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ ویکیشنز میں وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں گے. جی بالکل, میں اس بات پہ بھی آتا ہوں. پہلے میں ایک اور بھی ریکویسٹ جو سیلری کے حوالے سے تھی وہ یہ کر لوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ٹیکس یہ سب سے زیادہ دیتے ہیں. انڈسٹریلسٹ اور باقی لوگ جو ہیں وہ ٹیکس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کر لیتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے, ہماری سیلری سے تو خود کٹ جاتا ہے. جو سب سے زیادہ اور اپنا 100% ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیشن سب سے کم ملتی ہے. جب سیلری بڑھانے کی بات آتی ہے تو کوئی اور درمیان میں معاملات آ جاتے ہیں. ٹیکس یہ سب سے زیادہ دیتے ہیں, مطلب جتنا اس کا بنتا ہے وہ تو دیتا ہی ہے نا, چوری نہیں کرتا کم از کم, چاہے وہ 100 بنتا ہے 200 بنتا ہے 1000 بنتا ہے, لیکن وہ ٹیکس پورا دیتے. اب یہاں پہ ہمارے جو طالبات جب آتے ہیں تو آگے گورنمنٹ اسکیل 1 سے 19 تک یہ کر دیں گے. اب 20-21 والے لوگ جو ہیں ان کو بے شک کچھ جو محکمے اس میں تو ان کو کچھ اسپیشل ریلیف دیا جاتا ہے, لیکن ایجوکیشن کے خاص طور پہ جو لوگ ہیں, اب ہوتا ہے ڈرامہ یہ ہے کہ ایک جو آفیسر ہے اس کے پاس 20 اسکیل ہے, اس کی سیلری کم ہے. جب سیلری 19 تک آپ بڑھائیں گے تو جو 19 والا اس کی سیلری بڑھ جاتی, وہ پیسے زیادہ لے رہا ہے, 20 والا کم لے رہا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جو 40,000 انکم والے لوگ ہیں ان کو 2,000 روپے. اب جس کی انکم 41,000 روپے ہے فرض کر لیں, اس کو تو وہ 2 نہیں ملیں گے, 40 والا 42 پہ چلا جائے گا, 41 والا وہیں پہ رہے گا. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے جن کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. باقی آپ نے جو چھٹیوں کی بات کی, اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کو کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں چھٹیوں میں بھی. اب گرمیوں میں بچوں کو اس طرح اسکول تو نہیں بلایا جا سکتا, لیکن جو شہروں میں بھی اور دیہات میں بھی خاص طور پہ وہ ٹیچرز جو اسی دیہات سے جن کا تعلق ہے, دور سے آنا تو چلیں بعض کا پرابلم ہوتا ہے, لیکن وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ٹائم اپنے بچوں کو ضرور دیں. یہ میری ریکویسٹ ہے اپنے ٹیچرز سے کہ وہ ان کو ٹائم دیں تھوڑا سا, بالکل ایسے ہی سمجھتے ہوئے جیسے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. اسی طرح جو اسکول کے بچے ہیں جہاں سے آپ رزق کما کے کھاتے ہیں, اس رزق کو بہترین طریقے سے حلال کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ چھٹیوں میں بھی بچوں کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کریں. تھوڑا سا ٹائم بے شک دے دیں آپ ان کو فری, لیکن دیں فری آف کاسٹ,
یہ ٹیوشن اور یہ باقی معاملات جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ دیہات میں. لیکن پھر بھی اگر آپ ٹیوشن لے کے بھی مائنر سی بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں تو وہ بچہ جمپ کر سکتا ہے اور وہ اپنی تعلیم کو بہتر انداز سے کمپلیٹ کر سکتا ہے. یہ چھٹیوں میں ایشوز ہوگا جو ہماری فیمیل جو ٹیچرز ہیں فیمیل اسکولوں میں، جیسے ہمارے سی او صاحب نے ایک مراسلہ پچھلے دنوں دیا ہے کہ جی ہیڈ ٹیچرز اور ٹیچرز جو ہیں وہ رہیں اسکولوں میں رہیں اور اسکول کلاس 4 کے ملازم رہیں. جو نان ووکیشنل ہمارے لوگ ہیں وہ انہوں نے تو آنا ہوتا ہے اسکول. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہیڈ ٹیچرز ہیں خاص طور پہ فیمیل، وہ سمجھتی ہیں کہ جی باقی بھی تو تنخواہیں لیتے ہیں، جی وہ بھی آئیں اسکول. کچھ ضد بنا لیتے ہیں، کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ جی میں اکیلی آ کے بیٹھی رہوں گی، چلیں کوئی اور. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے مینج کرنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے، دباؤ کے سے یہ کام نہیں لینا چاہیے. اور میں اپنے جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو ہیڈ ٹیچرز ان کی ہیں ہیڈز ہیں جو انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ تعاون کریں. اور ہیڈ کو بھی یہ میں ریکویسٹ کروں گا خدا را اپنے امیج کو بہتر کریں اور مینج کریں معاملات کو. اور ٹھیک ہے جو مراسلہ ہے اس پہ عمل تو ہم نے کرنا ہے، لیکن آپ سارے اسکول کو بلا کے وہاں پہ بلا وجہ سارا دن بٹھائے رکھیں، گرمیوں میں کام کوئی بھی نہ ہو تو وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چھٹیاں ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے پلان کیے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے بھی کچھ پلانز ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا تھوڑا سا مطلب یہ ایک سافٹ امیج میں میری ریکویسٹ ہے اپنے ہیڈ سے کہ وہ تھوڑا سا لینینسی دکھائیں. اور یہ بات میں اپنے ٹیچر سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی ضد نہ کرے، وہ بھی ریکویسٹ کر کے مینج کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں. اچھا ایگزامینیشنز کیونکہ آف کورس ابھی ہو رہے ہیں کرنٹلی، کیا صورتحال نظر آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی رپورٹ سامنے آتی ہے، لیکن آئی تھنک کرونا کے تھرو جو ہم نے ڈفرینٹ مشکلات دیکھی بچوں کو کافی ٹربل ہوا، لگ رہا ہے کہ بچے واپس نارملسی کی طرف آ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا کی وجہ سے حالات کافی ڈسٹرب رہے. اور میں آپ کو یہ شاید انٹرسٹنگ آپ کے لیے بات ہو کہ جب کرونا کے بعد اسکول کھولے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوئیں. ایک تو بہت سارے بچے اسکول چھوڑ گئے، وہ کسی کام پہ لگ گئے. اب وہاں پہ جب پیسے آنے شروع ہو گئے تو وہ لوگوں کی توجہ پیسوں کی طرف ہو گئی. ایک تو یہ ایشو ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ کرونا میں گھر میں بچوں نے نہیں پڑھا، جب آئے ہیں واپس اسکول آئے ہیں بچے تو وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ کوڑا کاغذ وہ بن کے آئے. پھر سے ٹیچرز نے سٹارٹ سے محنت کی، کوشش کی، اب گریجولی بہتری کی طرف. اور میں اللہ تعالیٰ کا بے تحاشا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں ہمیں محفوظ رکھا اور ہماری قوم جو ہے اس سے نکل آئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے ہمارے ملک پہ، ہماری قوم پہ، پوری دنیا پہ. تو یہ مشکلات تو تھیں لیکن گریجولی بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جیسے یہ ریگولر سسٹم چلے گا، ابھی سیشن تھوڑے ڈسٹرب ہیں، سیشن نارمل ہوں گے تو ساری صورتحال انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو پہلے سے تھوڑی زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور بچوں کو پیار سے قائل کرنا پڑے گا، والدین کو ساتھ شامل کرنا پڑے گا، کمیونٹی کو شامل کرنا پڑے گا. ابھی انرولمنٹ کے ایشوز آئیں گے، خاص طور پہ یہ بھی ایک ہے ایشو کہ اب چھٹیوں کے بعد انرولمنٹ گورنمنٹ اسکولوں میں ہمارے وہ آفیسر جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ انرولمنٹ ہو، وہ دباؤ بھی بڑھائیں گے اپنے ٹیچرز پہ، ہیڈ ٹیچرز پہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا دباؤ گورنمنٹ اپنے ٹیچرز اسکول پہ ہی کیوں رکھتی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر نے دیکھیں جی اپنا سیشن پہلے سے آف کر لیا، نیکسٹ کلاسز میں بچے چلے گئے، ہم سے سرٹیفکیٹ لے کے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جا کے داخل ہو گئے. اب ہمارے پاس تو وہی آئیں گے جو بالکل رہ گئے ہیں وہ آ جائیں گے، یا بہت کوئی پرسنل ریلیشنز کی بنیاد پہ ہم بچوں کو لے کے آ جائیں گے کوشش کر کے. کوشش تو ہم کریں گے لیکن پرابلمز ہیں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ بلکہ یہ میرا ایک اصولی مطالبہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اور گورنمنٹ سیکٹر کو کمپیئر نہ کریں. اس کو آپ بونڈ تو کریں نا کہ آپ نے کیا ہوا ہے کہ جی آپ کا سیشن یہ ہوگا، نوٹیفائی آپ نے کر دیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے آپ کی بات ہی نہیں مانی. بالکل جی. اور ایک کمپیریزن بھی آئی تھنک ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ اچھا نہیں ہوتا، اسپیشلی آپ وہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں جو کہ ریئلسٹک ہوں اور پہلے ریسورسز اور فیسلٹیز دیں.
جن کے تھرو ٹیچرز اپنا کام پراپرلی کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آج آپ نے ہمارے وقت نکالا, ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا اور اتنے امپورٹنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.